बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो है वो सच्चे साबित हो गए हैं कैसे और किस तरह, इस पर आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जेल से बाहर ना आने दिया जाए, इसकी प्लानिंग हो गई है और उस पर काम भी जारी कर दिया गया है, काम शुरू है। वो काम क्या है और वो प्लानिंग क्या है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, सलीम साफी साहब ने सहाफत छोड़ दी है, एक खबर उनके हवाले से गर्दिश कर रही थी, उस पर भी आपसे बात करेंगे। पहले तो बात ये करते हैं कि इमरान खान साहब सच्चे किस तरह साबित हुए। इमरान खान ने मार्च 2022 में इस्लामाबाद में एक जलसा किया था। उस जलसे में उन्होंने एक कागज लहराया था कि एक मुल्क की तरफ से ये धमकियां में खत आया और जिसमें कुछ बातें कही गई हैं और ये खुली मुदाखलत है, किसी मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए ये मुनासिब नहीं है, और गुफ्तगू हुई थी। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का सिलसिला शुरू हुआ। उस तहरीक कदम एतमाद पर इमरान खान साहब को घर जाना पड़ा और उनके बाद फिर उन पर केसेस बनने शुरू हो गए और 9 मई के बाद उसमें शिद्दत आ गई और अब भी इमरान खान साहब जो हैं वो तोशाखाना केस में जो उनको सजा सुनाई गई है 3 साल की, उसके वो भुगतने के लिए जेल में मौजूद हैं, अटक जेल में इस वक्त। तो उस वक्त जब इमरान खान साहब ने ये गुफ्तगू की थी कि जी ये साइफर है और एक साइफर की जो जुबान है वो इंतहाई गैर शाइस्ता है, गैर सफारती है, इसमें धमकी दी गई है। और फिर इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि जी इस पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ, उसमें अमेरिकन जो एम्बेसडर थे उनको डी मार्च भी किया गया। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अहम वज़रा थे, जिनमें राना सनाउल्लाह साहब हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा हैं और मरियम नवाज, इन सब ने उन साइफर को ड्रामा करार दिया कि ये झूठ है, इसका कोई वजूद नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन अब अमेरिकी जरीदे इंटरसेप्ट ने उस साइफर के मदरजात जो हैं उसको लीक कर दिया है, उस पर रिपोर्ट शाये हुई है और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जी ये हमें पाकिस्तान से मिलिट्री सोर्स से इसकी कॉपी मिली है। अब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान के उन इदारों पर जो पाकिस्तान की सलामती के लिए काम करते हैं और दिन रात ये कहा जाता है कि जी जब आप सो रहे होते हैं तो हम बॉर्डरों पे आपकी हिफाजत कर रहे होते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अब एक अमेरिकी जरीदा जो है वो ये कह रहा है कि जी हमें मिलिट्री सोर्स से इसकी कॉपी मिली है, तो यकीनन इस पर तहकीकात होनी चाहिए। और फिर अब चूंकि उस साइफर के जो मदरजात हैं मुबैना तौर पर वो लीक हो चुकी हैं, पूरी दुनिया उसको देख रही है, पढ़ चुकी है, देख चुकी है, तो अमेरिकी महकमा खारजा के जो तर्जुमान हैं उनसे भी फिर सवालात हुए इस हवाले से। उनसे पूछा गया कि जी क्या आपने वो रिपोर्ट देखी है, इंटरसेप्ट जो जरीदे के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि जी ये मैंने रिपोर्ट देखी है। फिर उन्होंने तायद की और ये मुबैना, और उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि ये मुबैना तौर पर एक पाकिस्तानी दस्तावेज पर मबनी है और मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता कि ये पाकिस्तानी है भी या नहीं। और फिर उनसे ये भी पूछा गया कि जी इस पर जो जो कमेंट्स हैं उसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी जो कमेंट्स सामने आए हैं, मैं इस प्राइवेट सफारती गुफ्तगू पर तबसरे से गुरेज करूंगा और अगर ऐसी गुफ्तगू हुई भी है जो कि रिपोर्ट की गई है। अब ये बड़ी अहम बात है कि जी मैं इस प्राइवेट सफारती गुफ्तगू पर तबसरे से गुरेज करूंगा और अगर ऐसी गुफ्तगू हुई भी है जो कि रिपोर्ट की गई है, अब वो तरदीद नहीं कर रहे कि ये गुफ्तगू नहीं हुई या अमेरिका के किसी एहलकार ने, किसी सफारती एहलकार ने ये गुफ्तगू नहीं की, उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की। अलबत्ता उन्होंने ये कहा है कि जी मैं इस पर तबसरे से गुरेज करूंगा और फिर ये कहा है कि अगर ये कोई गुफ्तगू हुई भी है जो कि रिपोर्ट की गई है, तो इससे कहीं ये जाहिर नहीं होता कि अमेरिका ये पोजीशन ले रहा था कि किसको पाकिस्तान का लीडर होना चाहिए। अब ये एक किस्म का एतराफ भी है कि जी ये पोजीशन जो है वो अमेरिकन नहीं ले रहे थे कि जी किसको पाकिस्तान का लीडर होना चाहिए, तो फिर इससे ये जाहिर तो होता है कि पाकिस्तान का लीडर किसको नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त जो है इमरान खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, इशारा उन्हीं की तरफ है। और फिर उन्होंने आगे ये भी कहा कि जी हमने पाकिस्तान से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, हमने उसी वक्त के वजीर आजम के दौरे मास्को पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए थे। नाजरीन, जिस वक्त इमरान खान साहब ने मास्को का दौरा किया था तो उस वक्त अमेरिकन जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से
کسی قسم کے کوئی تحفظات ظاہر نہیں کیے گئے تھے. وہ آپ ان کے اس وقت کے جو ٹیڈ پرائز تھے، غالباً کوئی ایسا نام تھا، میرے ذہن میں نہیں ہے پوری طرح سے. اگر آپ ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ ایک بائی لیٹرل ایشو ہے، اور یہ پاکستان کا اور رشیا کا، دو ساورن کنٹریز کا آپس کا معاملہ ہے، لیکن ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یوکرائن کے معاملے پر پاکستان جو ہے وہ اس کو ڈپلومیٹک طریقے سے اور اس کو گفتگو کے ذریعے سے حل کرنے کی بات کرے گا، اس عمل کی حمایت کرے گا. تو کہیں بھی ریزرویشن جو ہیں اس وقت امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس پر ظاہر نہیں کیے گئے تھے. لیکن اب جو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان سے اس وقت اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور دورہ ماسکو پر اپنے تحفظات ظاہر کیے تھے. تو ظاہر ہے اگر یہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ایک اپنی پریس بریفنگ میں یا جو میڈیا سے گفتگو ہے اس میں تحفظات ظاہر نہیں کر رہا، لیکن دوسری طرف ان کے جو ترجمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تحفظات ظاہر کیے تھے، تو ظاہر ہے کہ یہ تحفظات جو ہے وہ سفارتی سطح پر ظاہر کیے گئے ہوں گے، اور پھر اس میں یقیناً ایمبیسڈر سے یہ بات کی گئی ہوگی جو بھی ان کی ریزرویشن تھی اس حوالے سے. تو اب یہ ساری گفتگو کو اگر ان کی سامنے رکھا جائے تو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے ایک تو اس سائفر کی تردید نہیں کی کہ جی ایسا کوئی سائفر نہیں ہے، یہ اخبار کی اپنی اختراع ہے، اور انہوں نے تو بلکہ اس کی ایک قسم کی تردید کی بجائے اس کی تائید کر دی ہے کہ جی ہم نے تو کہیں یہ پوزیشن لی تھی کہ پاکستان کا لیڈر کس کو ہونا چاہیے اور کس کو نہیں ہونا چاہیے. تو اب ظاہر ہے یہ جب تصدیق ایک قسم کی سامنے آ جائے تو پھر عمران خان صاحب جو ہے ان کا بیانیہ یا ان کا وہ موقف درست ثابت ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کی عدلیہ پر ذمہ داری ہے. اس وقت عمران خان صاحب جو ہے اس معاملے کو لے کر انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی کہا کہ جی کہ اس سائفر کے معاملے پر انویسٹیگیشن کی جائے. انہوں نے بار بار درخواستیں کی، تو پاکستان کی عدالتوں نے اس کا نوٹس نہیں لیا اور امریکیوں نے بتا دیا کہ جی وہ سائفر جو تھا وہ بالکل درست تھا. اب یہ اس ملک کا حال ہے، اس ملک کی عدالتوں کا حال ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جتنے بھی ریسپانسیبل لوگ تھے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور پھر اس امر کی بھی کارروائی ہونی چاہیے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اعلیٰ سطح کی کہ پاکستان کی ملٹری کے حوالے سے بات کی ہے انٹرسیپٹ نے کہ جی یہ ملٹری سورس سے ہمیں اس کی کاپی ملی ہے. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو 12 سال 1.5 سال کے بعد پھر تاریخ میں سچا ثابت کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ اب چونکہ عمران خان صاحب کے خلاف کو تقریباً 200 کے لگ بھگ مختلف کیسز ہیں اور ایک کیس میں ان کو سزا بھی سنا دی گئی ہے. تو آج عمران خان صاحب کی وہ جو کیس تھا ان کا توشہ خانہ، ایک تو القادر ٹرسٹ تھا، تو اس القادر ٹرسٹ کیس میں تو ان کی، اور جو توشہ خانہ نیب کا کیس تھا اس میں آج ان کی پری ریسٹ بیل جو تھی وہ بھی احتساب عدالت نے خارج کر دی ہے. عمران خان صاحب کے وکیل کی طرف سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ چونکہ وہ ایک دوسرے کیس میں جیل میں ہیں تو اس کیس کو جو ہے اس میں حاضری سے استثناء دیا جائے، لیکن عمران خان صاحب کی حاضری سے استثناء کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا گیا. اور ظاہر ہے جب حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد ہوگی تو پھر جو ان کی پری اریسٹ بیل تھی وہ بھی خارج تصور ہوتی ہے. اب وہ پری اریسٹ بیل جو ہے اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ یقیناً میرٹ پر خارج نہیں کی گئی ہوگی، ابھی تک فیصلہ تو میرے سامنے نہیں آیا، لیکن وہ ڈیو ٹو نان پراسیکیوشن ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے قانون میں کہ ان کی جو بیل ہے وہ ویسے خارج کر دی گئی ہے، میرٹ پر وہ خارج نہیں کی گئی. دوبارہ اسی کورٹ میں وہ بیل اپلیکیشن جو ہے وہ دوبارہ سے بھی دائر کی جا سکتی ہے، یہ عمران خان صاحب کے پاس. لیکن اب چونکہ جب تک ان کی اس کیس میں ضمانت نہیں ہوتی جس میں وہ جیل میں ہیں، ان کی سزا کو معطل نہیں کیا جاتا، تب تک عمران خان صاحب کی جتنی بھی پری اریسٹ بیل اپلیکیشنز پینڈنگ ہیں مختلف پاکستان کی عدالتوں میں، تو امید یہی ہے کہ وہاں ان کو حاضری سے استثناء نہیں دیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ ان کی بیل اپلیکیشنز خارج ہوں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ جیل میں رکھا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج عمران خان صاحب کے جو وکلاء تھے ان کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، البتہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو ہے ان کی صرف آدھے گھنٹے کی ملاقات جو ہے وہ عمران خان سے کروائی گئی ہے. اور اس ملاقات میں بھی عمران خان صاحب نے یہی کہا کہ جی جو صورتحال پہلے بتائی گئی تھی ان کے وکیل کی جانب سے کہ جی ان کو ایک سی کلاس میں رکھا گیا ہے، ان کا جو سیل ہے اس کی جو حالت ہے اور جو کچھ ان کو سہولیات دی گئی ہیں جو بظاہر بتایا گیا پہلے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو آج بھی بشرا بی بی نے اس ساری باتوں کی تائید کر دی ہے.
تو جس ملک میں ایک وکیل کو اپنے موکل سے انسٹرکشن لینے کے لیے اس کو جیل میں ملنے کی اجازت بھی نہ دی جائے تو اس ملک میں نظام انصاف جو ہے اس کے بارے میں آپ بہتر سوچ سکتے ہیں کہ وہ نظام انصاف کیسا ہے۔ پاکستان کی عدالتیں بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ان کو جو رول پلے کرنا چاہیے تھا وہ رول پلے نہیں کیا جا رہا۔ ہم وکلا سارے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا جب یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ درست ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پاکستان کے جو مین سٹریم میڈیا ہے، ٹی وی چینلز ہیں، اخبارات ہیں، اس میں بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کسی مخصوص ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے تحریک انصاف کے خلاف اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے خلاف، جنہوں نے ایک بڑی بغض پر مبنی جو پروگرامز کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ان کی ٹویٹس آتی ہیں، ان کے ویلاگز آ رہے ہوتے ہیں۔ تو سلیم صافی صاحب جو ہیں انہوں نے جب عمران خان صاحب کا یہ سائفر والا معاملہ انہوں نے اٹھایا تھا تو انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی۔ یہ ٹویٹ ابھی میرے پاس ایک دوست نے واٹس ایپ بھی کی ہوئی ہے اور اس کی ابتدا وہ کر رہے ہیں کہ جی جھوٹ جھوٹ جھوٹ، یہ خط نہ کسی امریکی نے بھیجا ہے اور نہ کسی یورپی ملک کے کسی عہدیدار نے بھیجا۔ اگر عمران خان یہ ثابت کر دیں کہ دھمکی آمیز خط کسی مغربی ملک کے عہدیدار نے بھیجا ہے تو میں غلام سرور خان اور شہریار آفریدی کی طرح خودکشی تو نہیں کر سکتا، البتہ صحافت چھوڑ دوں گا۔ تو یہ جناب سلیم صافی صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔ اگر آپ سلیم صافی صاحب کا ٹویٹر پیج دیکھیں تو ان کے ٹویٹر پیج پر صحافت جو ہے اور خبریں، بہرحال صحافی کا کام ہے، ان کو شیئر کرنا چاہیے اور اپنے تبصرے اور تجزیے جو ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھنے چاہیے، صحافی کا کام یہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ بنظر غائر یا تھوڑا سا کین آبزرور ہو کے ان کی گفتگو کو، ان کے تبصروں کو، ان کے تجزیوں کو اور ان کے ٹویٹس کو دیکھیں تو اس میں بغض عمران جو ہے وہ جھلک جھلک کے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک سلیم صافی صاحب کا ٹویٹ ہے جس میں وہ ابتدا ہی جھوٹ جھوٹ سے کر رہے ہیں، پہلی تو چیز یہ ہے کہ سلیم صافی صاحب جو ہیں ان کی یہ گفتگو سے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے کسی پاکستان میں کسی بہت ہی اعلیٰ سطحی کسی کو کمیٹی کے بعد ان کو یہ بریف کیا گیا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے اور یہ واقعی جھوٹ ہے۔ تو ان کو بریف کس نے کیا تھا؟ اور اگر وہ پوری طرح سے ویل انفارمڈ وہ نہیں تھے تو انہیں یہ ٹویٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب چونکہ یہ ٹویٹ انہوں نے کیا ہے اور اگر کیا ہے تو پھر اس ٹویٹ کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اس خبر کا انتظار ہے جس میں سلیم صافی صاحب جو ہے وہ صحافت سے تائب ہونے کا اعلان کریں گے کہ جی آج کے بعد میں صحافت جو ہے وہ چھوڑ رہا ہوں اور میں کچھ اور کام کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف سلیم صافی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی گفتگو، جن کے ٹویٹس، جن کے تبصرے، جن کے تجزیے اور جن کے ویلاگز ہیں بڑے انسلٹنگ اور بغض پر مبنی ہوتے ہیں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، جن کا ایک وہی بیانیہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی مخالفین کا۔ تو ناظرین، امریکی جو جریدے کی اس رپورٹ کے بعد وہ لوگ جو سائفر کو ایک ڈرامہ قرار دے رہے تھے، آج ان سب کے ارمانوں کو روز پڑ گئی ہے۔ اور اب اس حوالے سے پاکستان میں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اور پاکستان کی خصوصاً جو ملٹری لیڈرشپ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ایک اعلیٰ سطحی جو ہے وہ کمیٹی بننی چاہیے جو اس کی تحقیقات کرے کہ یہ لیک کیسے ہوا، اور اگر یہ واقعی ملٹری کی کسی شخص کی جانب سے اس کو لیک کیا گیا تو پھر وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جس کی بات عمران خان صاحب پر لگانے کی بات کی جا رہی تھی، تو پھر اس شخص پر بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق ہونا چاہیے اور اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے جس نے یہ سائفر لیک کیا۔ پاکستان کے ایک اہم دستاویز جو ہے وہ ایک امریکی جریدہ چھاپ رہا ہے، یہ پاکستان کے نظام پر، یہاں کے سیکیورٹی اداروں پر بہرحال ایک سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہاں سنی، کہاں تو واپسی تیرا موٹر سائیکل کہاں؟ چابی
شاپر پیا کہاں؟ اچھا، اوپر والے کمرے میں یا دوسرے کمرے میں؟ ہاں چلو ٹھیک.